बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी सेकेंड ईयर सिविक्स का टॉपिक है करारदादे पाकिस्तान 1940। इससे पहले हम 1935 का एक्ट पढ़ चुके हैं, वो हमारा गुज़श्ता टॉपिक था। और आज का हमारा टॉपिक करारदादे पाकिस्तान 1940। 1937 में हिंदू सूबों में कांग्रेसी वज़ारतें कायम होते ही हिंदुओं की तंग नज़र और मुतासिबाना ज़हनियत मुसलमानों पर आश्कार हो गई। उन्होंने रामराज की अमली ताबीर पेश कर दी। अब तक मुसलमान आइनी तहफ़्फ़ुज़ात पर काने थे। इस 2.5 साला दौर में हिंदुओं ने मनमानी कार्रवाइयाँ की, चुनाचे मुसलमानों का उन कागज़ी तहफ़्फ़ुज़ात पर से एतमाद उठ गया। वो बर्रे अज़ीम में बराए नाम मुसलमान और अमलन हिंदू बनकर रहने को तैयार न थे। शुमाल मशरक़ी इलाक़ों में उनकी अक्सरियत थी, चुनाचे उन्होंने अपने इलाक़ों के लिए इन्हीं हकूक़ मराद का मुतालबा किया जो अब तक कांग्रेस हिंदुस्तान के नाम पर हिंदुओं के लिए तलब करती रही थी। इस मुतालबे का मतलब एक अलहदा, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुमलिकत का क़याम था, जिसका इज़हार हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने अपने खुतबा अलाहाबाद में किया था। राम राज कायम करने की कोशिश मुतालबे का फ़ौरी मुहर्रिक साबित हुई। पाकिस्तान के अज़ीम तारीख़ी शहर लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास 1940 में इक़बाल पार्क में मुनक़्क़िद हुआ। 1 लाख से ज़ायद अफराद मौजूद थे। इजलास की सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने की। बेगम मोहम्मद अली जौहर, आई चंद्रीगढ़, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, चौधरी ख़लीक़ुज़्ज़मा, क़ाज़ी मोहम्मद ईसा, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी जैसी अज़ीम शख्सियात भी इस इजलास में मौजूद थीं। इजलास बहुत अहमियत का हामिल था क्योंकि बड़े सग़ीर के मुसलमान अपने मुस्तक़बिल के हवाले से एक तारीख़ी फ़ैसला करने वाले थे। इजलास में शेर बंगाल मौलवी फ़ज़ल हक़ ने करारदाद पेश की। करारदाद का पेश होना था कि पूरा पंडाल नाराए तकबीर के फलक शगाफ नारों से गूंज उठा और मौलवी फ़ज़लुल हक़ की इस करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। बड़े सग़ीर के मुसलमान अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ात मांगते रहे थे। कभी जुदा गाना नशिस्तें मांगी तो कभी जुदा गाना इंतखाबी तरीक़े का मुतालबा किया। कोई भी कदम मुसलमानों को सियासी और कौमी एतबार से मुतमईन न कर सका। बिलाखिर 23 मार्च 1940 को करारदादे लाहौर ने मंजिल और मकसद की निशानदेही कर दी। जुदा गाना मुमलिकत का क़याम मुसलमानों का ईमान बन गया और सिर्फ 7 सालों में उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया, यानी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आ गई। करारदाद में 2 मुस्लिम मुमलिकतों का मुतालबा किया गया था। 1946 में नए सिरे से गौर किया गया और दिल्ली के कन्वेंशन में एक और करारदाद एक और बंगाली रहनुमा हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने पेश की, जिनकी रूह से सिर्फ एक मुमलिकत का मुतालबा पेश हुआ जो बंगाल, आसाम, पंजाब, सरहद, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर पर मुश्तमिल होगी। करारदाद को मुस्लिम लीग ने करारदादे लाहौर का नाम दिया, लेकिन हिंदू अखबारात ने इसके लिए करारदादे पाकिस्तान की इस्तिलाह तंज़न इस्तेमाल की। मुसलमानों ने ये इस्तिलाह ज़्यादा पसंद की और करारदादे लाहौर को वो ख़ुद भी करारदादे पाकिस्तान पुकारने लगे।
اس کے بنیادی نکات میں کہ باہم متصل اکائیوں کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے، شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں۔ بر صغیر کی تقسیم کے علاوہ کسی دوسری اسکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا۔ تقسیم ہو جاتی ہے تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلم اقلیت کے حقوق کا تحفظ مناسب بندوبست کیا جائے۔ قائد اعظم کی تقریر۔ سب سے اہم چیز، اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنے خطبے میں چند بنیادی حقائق کی طرف توجہ دلائی۔ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے کیونکہ ان کے رسم و رواج، روایات، تہذیب و ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جدا ہے۔ صدیوں سے ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان اپنی جدا گانہ پہچان رکھتے ہیں۔ جی، یہ وہی دو قومی نظریہ ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگر برصغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ مسلمان علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا۔ برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا، اسپین اور پرتگال علیحدہ علیحدہ مملکتیں بنیں اور چیکو سلواکیہ کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ بنا۔ برصغیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اسی تناظر میں اسے حل کرنا ضروری ہے۔ برصغیر ایک برصغیر ہے، ملک نہیں، اور نہ ہی یہ قوم کا وطن ہے۔ یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں اور ان کے مفادات بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پاکستان کا مطالبہ برصغیر کے مسلمانوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد کیا۔ یہ کسی وقتی غصے یا جذباتی فیصلے کا نتیجہ نہیں تھا۔ مسلمان تو سالہ سال سے کسی ایسے ہی حل کی تلاش میں تھے کہ آزادی کے بعد وہ پرسکون اور محفوظ زندگی بسر کر سکیں۔ کئی شخصیتوں نے اس حوالے سے برصغیر کو تقسیم کرنے کی رائے پیش کی تھی، جس میں سید جمال الدین افغانی ہیں، عبدالحلیم شرر ہیں، برطانوی صحافی فریز ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، علامہ اقبال ہیں، چودھری رحمت علی ہیں اور ڈاکٹر عبداللطیف ہیں، سر سکندر حیات، چودھری خلیق الزماں، اور انہی اہل نظر افراد نے بار بار تقسیم کا اشارہ کیا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جانا ازحد ضروری ہے اور یہی حل انہیں قابل عمل نظر آ رہا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے الہ آباد 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تقسیم کا واضح بھی نقشہ پیش کر دیا۔ چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ ناؤ اور نیور، اب یا کبھی نہیں، تیار کر کے لندن میں ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیا۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تقسیم کا تصور رفتہ رفتہ پروان چڑھا۔ مختلف شخصیات نے اسے مختلف زاویوں سے دیکھا اور اپنی آراء پیش کیں۔ سید حسن ریاض نے اپنی تصنیف پاکستان ناگزیر تھا میں لکھا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ 1930 سے تقسیم کے فارمولے پر غور کرتے آ رہے تھے اور تخلیق پاکستان کے حق میں ان کا ذہن قرارداد پاکستان کی توثیق سے کئی سال پہلے ہی بن چکا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کو اپنے نظریے کے حق میں قائل کرتے رہے اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور کروا کے اسے ملی مطالبے کی شکل دے دی۔ پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ پاکستان مانگنے کی ضرورت مسلمانان جنوبی ایشیا کو کیوں محسوس ہوئی؟ اس حوالے سے کئی محرکات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہندو مسلمان ہندو مت کے غلبے سے محفوظ ہونا چاہتے تھے، ہندو جماعتیں رام راج کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھیں اور ہندو مت مسلسل اسلام کو دیگر نظاموں کی طرح اپنے اندر جذب کرنے کے درپے تھا۔
اگر متحدہ بر صغیر آزاد ہوتا تو جدید جمہوری نظام جو اکثریت کی حکومت کا نام ہے در حقیقت ہندو اقتدار ہی کی ایک دائمی شکل ہوتی۔ ہندوؤں کے معاشی غلبے سے چھٹکارا ضروری تھا اور یہ تقسیم بر صغیر کی صورت میں ہی ممکن تھی۔ فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا خون بری طرح بہایا جاتا رہا۔ یہ صورت انگریزی حکومت کی موجودگی میں قائم تھی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان ہندوؤں کے رحم و کرم پر ہوتے اور انہیں آئے دن قتل و غارت کا نشانہ بنایا جاتا۔ مسلمانوں کو معاشرے میں کمتر درجہ دیا جاتا تھا۔ ذات پات، رنگ و نسل اور چھوت چھات کے ہندو معاشرے میں مسلمان باوقار زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ ہندو مسلمانوں کو مساوی معاشرتی درجہ دینے کو کبھی بھی تیار نہ تھے۔ مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور تہذیب کو ختم کرنے کی ہندوؤں کی کوششیں 19ویں صدی کے دوسرے نصف اور 20ویں صدی میں جاری رہیں۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ اگر ہندوستان ایک ملک کے طور پر آزاد ہوتا تو مسلمانوں کی ثقافت، تہذیب اور زبان ہمیشہ خطروں کا شکار رہتی۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اسلام کے نام پر ایک مملکت قائم ہو جہاں وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ قوم تھے اور انہیں اپنا مستقبل بنانے کے لیے مکمل حق خود ارادیت حاصل تھا۔ اب اس کا رد عمل گاندھی نے کیا دیا؟ ہندوستان ہماری ماتا ہے اور ہم اپنی ماتا کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ راج گوپال اچاریہ نے کہا، یہ مطالبہ ایسا ہے کہ ایک گائے کی ملکیت کا تنازع دو بھائیوں کے مابین ہو اور وہ گائے کے ٹکڑوں کو آپس میں بانٹ لیں۔ ماسٹر تارا سنگھ نے کہا، اگر مسلم لیگ پاکستان قائم کرنا چاہتی ہے تو مسلمانوں کو سکھوں کے خون کا ایک سمندر عبور کرنا ہوگا۔ اول کلام آزاد نے کہا، میں پاکستان کے تصور کا مخالف ہوں کیونکہ میری نظر میں خدا کی زمین کو پاک اور ناپاک خطوں میں بانٹنے کا کسی انسان کو حق حاصل نہیں۔ پنڈت نہرو نے کہا، پاکستان کی ساری اسکیم احمقانہ ہے، اس کا تصور 24 گھنٹے سے زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ ہندو پریس، دی ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اور ٹریبیون اور امرت بازار پتریکا نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت میں اداریہ تحریر کیے، مطالبہ پاکستان کو مجذوب کی بڑھ قرار دیا۔ ہندو اخبارات پرتاپ اور ملاپ نے قرارداد کا مذاق اڑایا اور خوب زہر افشانی کی، جبکہ یہی قرارداد پاکستان آگے چل کر مسلمانوں کے لیے ان کی صحیح منزل کی طرف نشاندہی کرنے کا باعث بنی۔